बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नाज़रीन, प्रोग्राम बज़्म अदब में मैं हूँ आपका मेज़बान इमरान नकवी। हमारे घरों में जब कोई शादी की तकरीब मुनक्किद होती है तो ऐसे में हम अपनी तकरीबात को पुरनूर बनाने के लिए ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का एहतमाम करते हैं ताकि अपनी खुशियों को ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से पुरनूर करें। गुज़िश्ता चंद रोज़ से हम देख रहे हैं पाकिस्तान में मशहूर मारूफ़ मनक़बत जो कि गौहर जाटवी साहब की तहरीर की हुई है, उसमें इंतहाई गुस्ताखाना अंदाज़ में एक निजी चैनल पे पेश की गई, जिसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। आज हमारे इस प्रोग्राम में हालात हाज़िर से ही मुताल्लिक़ गुफ्तगू होगी और ज़ाहिर मनक़बत के माह रजब के हवाले से मनक़बत भी पेश की जाएगी। और इसमें जो हमारे साथ मेहमानान गिरामी होंगे, जो पाकिस्तान से मेहमानान गिरामी, उनमें अल्लामा सैयद हसन ज़फ़र नकवी साहब क़िबला MWM के तर्जुमान और रहनुमा, और शायर अहले बैत जनाब गौहर जाटवी साहब और शायर अहले बैत मोहिब फ़ाज़ली साहब भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। और जो हमारे साथ स्टूडियो में मेहमानान गिरामी हैं, हम उनका भी तारुफ़ आपके साथ करा दें। जनाब सैयद आफ्ताब हैदर ज़ैदी साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। और इन्हीं के साथ जनाब सैयद आबिद हुसैन फरशूरी ऑफ़ इंडिया, इनका ताल्लुक़ इंडिया से है और ये बहुत ही खूबसूरत मनक़बत ख़्वाह हैं और ज़ाहिर यहाँ की तमाम महफ़िलों की जान दिखाई देते हैं और हम इनको बहुत ही ज़्यादा महाफ़िल में देखते हैं। तो नाज़रीन, इनके साथ साथ ज़ाहिर सबसे पहले हम पहले हिस्से में ज़ाहिर हम गुफ्तगू करेंगे हालात हाज़िर के हवाले से, जो कि पाकिस्तान में हालात गुज़र रहे हैं उसकी अपडेट्स को लेंगे और इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले शायर अहले बैत जनाब गौहर जाटवी साहब से, जो आलमी शोहरत याफ्ता शायर अहले बैत गौहर जाटवी, हम आपको हिदायत TV के इस प्रोग्राम में बज़्म अदब में आपको खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गौहर भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भैया, खैरियत से हैं? अल्लाह करम है। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ गौहर भाई कि आपने अपने कीमती टाइम में से ऊंची आवाज़ में बोलिए। मैं आपका बहुत ही ज़्यादा मशकूर हूँ। और ज़ाहिर है जो हालात पाकिस्तान में हैं और जो वहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें, और हम मीडिया के थ्रू हम तक जो ख़बरें पहुँच रही हैं उसमें हमने देखा कि एक मशहूर मारूफ़ मनक़बत जो कि आपने तहरीर की, और ज़ाहिर है उस मनक़बत को हर शादी और हर तकरीब में पढ़ा जाता था और बड़े बड़े जो मनक़बत ख़्वाह हैं उन्होंने इस कलाम को पढ़ा। लेकिन जो हमने एक निजी TV पे जब देखा ये तमाम वाक़या, तो हम तो मज़म्मत करते ही हैं, लेकिन इस सिलसिले में हम आपसे चाहते हैं कि आप आज जो जियो की बंदिश के हवाले से जो केस आपने दाखिल किया है, आपने इसमें क्या पॉइंट रखे हैं और आप अदालत से क्या चाहते हैं? भाई, पहली बात तो यह है कि तमाम आलम इस्लाम को बहुत बहुत मुबारक हो कि आज जियो के तीनों लाइसेंस जो हैं वो मुअत्तल कर दिए गए हैं जी, और उनके दफातर को सील कर देने के ऑर्डर हो गए हैं। जी जी। तो ये तो इस्लाम की और मौला के चाहने वालों की फतह हो गई। बेशक बेशक। और इंशाअल्लाह ये फतह उस वक्त और मुस्तहकम हो जाएगी और हमारी तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जी जब तक कि जियो के लाइसेंस मनसूख नहीं हो जाते जी और उनके तमाम इदारे सील नहीं हो जाते। जी। ये तो हमारा अहद है और इंशाअल्लाह पंचन पाक के सदक़े में हमने, क्योंकि उनकी शान में तौहीन की गई, जी हाँ, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। हमारी आवाज़ हक की आवाज़ है। बेशक इंशाअल्लाह इस आवाज़ को दबाया नहीं जा सकेगा। बेशक। दूसरी बात ये कि अभी आप ये कह रहे थे कि जी ये शादी जो है, जो तहरीर की है मौला की मनक़बत, जी हाँ, ये हमारी शादियों में पढ़ी जाती थी। बेशक बेशक। ही नहीं, ये पढ़ी जाती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसको कोई बातिल कुव्वत इसको दबा नहीं सकती, बेशक बेशक। इसलिए कि ये मौलाए कायनात शहज़ादी कौनैन का जिक्र है। जी हाँ, बिल्कुल। जियो ने जो हरकत की वो उन्होंने बड़ी घिनौनी हरकत की है। जी हाँ, ये यहूदी और कुफ्र की साजिश का हिस्सा बने हैं। बेशक। जहाँ जहाँ से इनको फंडिंग होती है वो तमाम चैनल से बयान हो चुके हैं। जी हाँ, ये नादानिस्ता तौर पे इन्होंने कहा कि जी हमसे ये गलती हो गई। जी हाँ, नादानिस्ता गलती जिस तरह से उसको पिक्चराइज किया गया है जी हाँ, वो दानिस्ता है, बाकायदा प्लान करके किया गया। बेशक। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन इसको कंडेम किया था और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे एयरवाई चैनल, दीगर जो चैनल जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, एक बाकायदा तहरीक की जी हाँ, शुरू की और हक का साथ दिया। बेशक। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे ये हुआ सूरत हाल
کہ پاکستان بھر کے جو مسلمان مومنین سب اس جیو کے خلاف متحد ہو کر، کیونکہ اس میں توہین رسالت بھی ہے، توہین رسالت ہے تو پھر توہین ناموس رسالت بھی ہے، توہین صحابہ بھی ہے، سب کچھ ہے بے شک. تو اس کا ہماری اس آواز پہ ایئر وائی، دنیا ٹی وی، ایکسپریس ٹی وی، ان تمام نے ہمارا ساتھ دیا. ہم ان کا بھی بہت شکر گزار ہیں اور خدا کے فضل و کرم سے یہ ان کے لائسنس معطل ہو گئے ہیں. دیگر بات یہ ہے کہ ہمارے بھی کچھ علماء نے یہ کہا اور ہمارے یہاں کے کچھ اور لیڈران نے بھی یہ کہا کہ جیو معافی مانگ رہا ہے تو اس کو معاف کر دیا جائے. پہلی بات تو یہ کہ آقاؤں کا تذکرہ ہے، شہزادیوں کا تذکرہ ہے. ہم یہ حق ہی نہیں رکھتے کہ اس کے کسی معاملے میں کسی کو معاف کر سکیں. بے شک بے شک. یہ تو بیوی جانے، مولا جانے، اللہ جانے. ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. اور صرف جیو کا مسئلہ نہیں، کوئی بھی یہ توہین کرے گا ہم اس کے خلاف اسی طرح سے آواز اٹھائیں گے اور اس کو انشاءاللہ نیست و نابود کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. اور میں اپنے دیگر علماء جو ہمارے یہ معافی کی باتیں کرتے ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ کل محشر میں شہزادی کونین کا سامنا بھی کرنا ہے، مولا علی کا سامنا بھی کرنا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا بھی کرنا ہے. تو خدا را کسی بھی سازش کا حصہ نہ بنے، کسی بھی دباؤ میں نہ آئیں اور حق کی بات بیان کریں. حق یہ ہے کہ جیو نے توہین اہل بیت کی ہے، اس کو بند ہونا چاہیے اور ہمیشہ کے لیے بند ہونا چاہیے. گوھر بھائی یہ آج سے تو نہیں، بات یہ کہ آپ نے مجھ سے کہا گوھر بھائی یہ آج سے نہیں، ہمیشہ سے یہ سلسلہ جاری ہے اور جنگ گروپ نے ہمیشہ جو ہے یہ حرکتیں کی ہیں شروع میں بھی اور بہت ہی پہلے سے یہ حرکات و سکنات ان کی دکھائی دے رہی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ جی بھائی، میں نے تو خود یہ یہاں کے ٹی وی چینل پہ جو انٹرویوز دیے ہیں ان میں نے کہا ہے کہ یہ عادی مجرم ہے، بالکل یہ خبیث ہے، یہ توہین اہل بیت کرنے کا کوئی موقع نہیں جانے دیتا بلکہ یہ مواقع پیدا کرتا ہے. جی ہاں بالکل. یہ ایسا ماحول پیدا کرتا ہے کہ توہین اہل بیت کی جائے. جی ہاں. اس کا باپ میر شکیل الرحمان کا باپ میر خلیل الرحمان، اس نے بھی ایک دفعہ جب جنگ تھا، یہ جیو نہیں تھا، وہ بھی پہلے کئی مرتبہ حرکتیں کر چکا تھا اور یہ جوتے کے یار ہیں. جب علامہ رشید ترابی نے یہ کہا ممبر سے کہ جب تک میر خلیل الرحمان آ کر خود معافی نہیں مانگیں گے یہ بائیکاٹ ختم نہیں ہوگا جو جنگ کے خلاف کیا گیا ہے. تو جب اس نے یہ خوف محسوس کیا، یہ خوف کے عالم میں توبہ کرتے ہیں، بالکل عاجزی کے عالم میں توبہ نہیں کرتے. یہ کم وقت شروع سے یہ کر رہے ہیں، بالکل ان کی ہاں معافی کا کوئی سوال نہیں، یہ عادی مجرم ہے. اب اس کو ہر حال میں جیو کو بند ہونا چاہیے. جی گوھر بھائی، اس میں اہم پوائنٹس کیا ہیں جو آپ نے آج کیس داخل کیا ہے کورٹ کے اندر، اس میں کیا پوائنٹس ہیں اہم جس کو آپ؟ جی اس میں نے دو باتیں شامل کی ہیں. جی ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے میری اجازت کے بغیر یہ جو میرا کلام ہے اس کو میڈیا پہ نشر کیا اور بےہودہ ترین انداز میں نشر کیا. تو میں نے کاپی رائٹس کے حوالے سے ایک کیس جیو پہ کیا ہے، اس کی انتظامیہ پہ کیا ہے، اس کے مالکان پہ کیا ہے اور میں انشاءاللہ ان کو سبق سکھاؤں گا اور میں انہیں ہمارے تمام مومنین، تمام مسلمان اس کو مل کے سبق سکھائیں گے کہ رسول خدا کے چاہنے والے، عاشقان رسول، شیعان حیدر کرار جب حق اہل بیت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ باطل کو فنا کر کے چھوڑتے ہیں. بے شک. بہت بہت شکریہ آپ کا، میں نے اس میں بہت شکریہ گوھر بھائی آپ کا کہ آپ نے ظاہر ہے کیس بھی دائر کیا اور ظاہر ہے آپ نے جو ہے بہت ہی بہترین کام کیا. ظاہر ہے جو اہل بیت اطہار ہیں ان کے حوالے سے جو بھی گستاخی کرے گا اس کے لیے قوم و ملت ایک جان اور ایک ہی طرح سے جو ہے اس کے خلاف اور اس کے لیے کھڑے ہوں گے. اور ناظرین، یہ مشہور شاعر اہل بیت، ممتاز شاعر اہل بیت جناب گوھر جاٹوی صاحب تھے جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اس حوالے سے جو کہ پاکستان میں سلسلہ جاری و ساری ہے. ناظرین، اسی پروگرام میں ظاہر ہے ہم علامہ حسن ظفر نقوی صاحب کو بھی ان سے بھی تاثرات لیں گے اور اس وقت جو ہے میں دعوت کلام دینا چاہوں گا جناب عابد حسین فرشوری صاحب کو کہ وہ ایک کلام جو ہے اس مناسبت سے پیش کریں کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم.
معزز ناظرین السلام علیکم۔ محفل کا آغاز تو ہو چکا ہے، یقیناً حالات حاضرہ سے شروع ہوا ہے، لیکن اب جی انشاءاللہ محفل کا رخ بدل کے کچھ منقبت کی طرف جا رہا ہے۔ جی ماہ مبارک رجب کی آپ حضرات کو بہت بہت مبارکباد، اور اسی ماہ مبارک کی مناسبت سے یقیناً جہاں مولود کعبہ کا ذکر نہ ہو تو پھر کیا وہ کہنے ماہ رجب کیسے مکمل ہو سکتا ہے۔ کیا تو اسی مناسبت سے ایک منقبت کے کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ بر محمد وآل محمد باوجہ بلند صلوات۔ مہکتا ہے چمن دنیا کا ایک ایسا گلاب آیا، مہکتا ہے چمن دنیا کا ایک ایسا گلاب آیا کہ جس کی رنگ و بو سے ذرے ذرے پر شباب آیا، کہ جس کی رنگ و بو سے ذرے ذرے پر شباب آیا، پسینہ چھوٹا ماتھے پر دلوں میں اضطراب آیا، کچھ ایسے تھے کہ جن سے جب بھی ملنے بو تراب آیا، کچھ ایسے تھے کہ جن سے جب بھی ملنے بو تراب آیا، لرز اٹھے صنم کعبے کے ان پر مردنی چھائی، لرز اٹھے صنم کعبے کے ان پر مردنی چھائی، فنا کرنے انہیں کعبے میں جب عزت مآب آیا، فنا کرنے انہیں کعبے میں جب عزت مآب آیا، جہالت کے اندھیروں کو مٹانے ساری دنیا سے، جہالت کے اندھیروں کو مٹانے ساری دنیا سے، خدا کے گھر امامت کا یہ پہلا آفتاب آیا، خدا کے گھر امامت کا یہ پہلا آفتاب آیا، جو منکر ہو ولایت کا وہ خود ہی دیکھ لے قم میں، جو منکر ہو ولایت کا وہ خود ہی دیکھ لے قم میں، ادھر انکار حارث تھا ادھر فوراً عذاب آیا، ادھر انکار حارث تھا ادھر فوراً عذاب آیا۔ اور یہ شعر دیکھیے، علی کا ذکر کیا ان کے غلاموں کا شرف دیکھو، علی کا ذکر کیا ان کے غلاموں کا شرف دیکھو، کہ ایک عالم کے فتوے سے جہاں میں انقلاب آیا، کہ ایک عالم کے فتوے سے جہاں میں انقلاب آیا، اور مصیبت میں پکارا میں نے جب مولا علی آؤ، مصیبت میں پکارا میں نے جب مولا علی آؤ، علمدار شہ کربل بھی دیکھو ہم رکاب آیا، علمدار شہ کربل بھی دیکھو ہم رکاب آیا۔ اور مقطع پیش خدمت ہے، امام وقت سے جو کچھ بھی مانگا
مل گیا عابد، امام وقت سے جو کچھ بھی مانگا مل گیا عابد، عریضہ ہے کوئی تیرا نہیں جس کا جواب آیا، عریضہ ہے کوئی تیرا نہیں جس کا جواب آیا، مہکتا ہے چمن دنیا کا ایک ایسا گلاب آیا۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بہت ہی خوبصورت کلام عابد بھائی آپ نے پیش کیا، اور میں اپنے دل کی گہرائی سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے ممتاز عالم دین اور ریسرچ اسکالر حضرت علامہ حسن ظفر نقوی صاحب کے اللہ ترجمان ہیں مجلس وحدت المسلمین کے۔ ہم اپنے اس پروگرام میں دل کی گہرائیوں سے اس پروگرام میں علامہ صاحب کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام میرے بھائی۔ سب سے پہلے علامہ صاحب میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہ جو اسکردو میں آپ نے کامیاب جلسہ کا انعقاد کیا، اور تمام ہم آپ کو تمام لوگ جو ہے وہ میں ہدایت ٹی وی کی طرف سے، میری طرف سے، ہم تمام لوگوں کی طرف سے، شیعان حیدر کرار کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جی علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، بلکہ تمام جی علامہ صاحب جی آپ فرما رہے تھے، میں پوری بات کر لیجیے۔ بس علامہ صاحب میں آپ سے جو حالات حاضر چل رہے ہیں پاکستان میں، اور جو آپ نے ظاہر ہے آپ کو ہم سے زیادہ علم ہے، اور وہاں پہ آپ جو حالات دیکھ رہے ہیں، ایک تو شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے، وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا، روزانہ کی بنیاد پہ لوگ شہید ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے ٹی وی چینلز کو بھی جو ہے گستاخی اہل بیت جو ہے وہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا گفتگو کا۔ جی، اور سب سے پہلے تو میں اس گردوں کے دوسرے کے متعلق بتا دوں کہ یہ سب اللہ کا کرم تھا، بے شک، گائیڈ غیبی، اور وہاں کے مومنین کی محبت اور ان کی جدوجہد اور ان کی کوشش، اور اس کے بعد پھر مجلس وحدت المسلمین کی کوششیں آپ سمجھ لیجیے کہ اگر وہ سب شامل حال نہ ہوتی تو ظاہر اتنا بڑا جلسہ نہیں کر پاتی، پہلی بات۔ اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف کے ٹارگٹ کے لیے۔ کراچی میں مسلسل یعنی رکن نہ رکنے والا ایک سلسلہ ہے جو کبھی کم اور کبھی زیادہ تعداد ہو جاتی ہے۔ آج کل یہ سلسلہ کچھ بڑھ گیا، اور اسی کے سلسلے میں ہم لوگوں نے 23 مئی کو پورے پاکستان میں تظاہرات کا اور احتجاج کا اعلان کیا، مظاہروں کا اور احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے، پورے پاکستان میں بیک وقت ہوگا۔ اب اس میں دوسرا ایلیمنٹ جو شامل ہوا ہے وہ ہے جیو اور جن گروپ کی طرف سے جو توہین کی گئی ہے اہل بیت علیہ السلام کی، خاص طور پر مختلف رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا عارفان، مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے، یعنی ایسی منقبت جو شاعر نے کسی اور اس میں لکھی ہے، اور اس کو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں بڑے تقدس کے ماحول میں سنا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے، اس کو جس طرح اس نے پیش کیا تھا تو ظاہر ہے کہ جذبات صرف یہ اہل تشیع کا معاملہ تو نہیں تھا، جذبات سارے عالم اسلام کے، تمام پاکستان کے مسلمانوں کے جذبات بھڑک اٹھے، اور تمام ہی مکاتب کے لوگ اس معاملے میں سڑک پر آ گئے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس طرف کہ جناب ایک غلطی ہو گئی، اس کو معاف کر دیا جائے۔ ایک ہوتا ہے دیکھیے غلطی انسان سے لاشعوری طور پہ، نادانستہ طور پہ ہو جاتی ہے، اور اکثر چینلز پہ ایسا ہوا اور انہوں نے معذرت کی، معذرت قبول کر لی گئی، لیکن خاص طور پہ اس چینل کا جو معاملہ ہے وہ یہ پہلی دفعہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ جو کچھ ہوتا ہے ان کا پلانٹڈ ہوتا ہے، بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر طے در طے اس کے بعد جو ہے یہ مسائل ایک دفعہ نہیں، یہ سن 70 سے ان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ علامہ رشید ترابی کے زمانے میں بھی انہیں ایک حرکت کی تھی، محرم کے مہینے میں بلازار اور قابل اعتراض مضمون شائع کیا، جسے پورے پاکستان میں جو تھا وہ تشیع جو تھے وہ میدان میں نکلا، اور ان کا اخبار وغیرہ جو ہے بند ہوا تھا، پھر انہیں معافی مانگی تھی۔ اس کے بعد پھر یہ مسلسل کرتے رہے، اب بھی انہیں چند دنوں میں پے در پے معافی نامہ تو لکھا، پھر انہیں اس کو اور دوسرے طریقوں سے، دوسرے حوالوں سے بھی یعنی یہ غلطیاں دہرائی۔ ترکی ڈرامہ تھا، اس کا ترجمہ غلط کیا، اور انبیاء کے واقعے کو منسوخ کر دیا حافظ شیرازی اور سعدی شیرازی کے مقامی چینلز پہ۔ لیکن اس میں سب سے افسوسناک پہلو یہ کہ پاکستان کی حکومت اس جرم میں شریک تھی اور شریک ہے، وہ اس لیے کہ یہ
चौधरी इफ्तिखार को बचाने के लिए तो लाग मार्च करते हुए इनकी गैरत जागे ये सड़कों पर निकल आए, लेकिन जब अंबिया अलैहिस्सलाम की माज़अल्लाह तौहीन हो रही है, अहले बैत अलैहिस्सलाम की तौहीन हो रही है, ये गवर्नमेंट बाकायदा उस चैनल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है, उनके वज़रा बबागे दुखल आके इसके उनकी हिमायत में बातें करने और धौंस और धमकी तक मामला आ गया। परवेज रशीद साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी हुई जो धौंस और धमकी तक पहुंची। अब आता हूँ मैं इस तरफ कि अचानक कराची में जो टारगेट टीम में इजाफा हुआ तो हमारा कभी गुमान यही है कि वो तो हो ही रही थी, लेकिन इस वक्त ज्यादा इस मसले को इसलिए उठाया जा रहा है ताकि वो तवज्जो वहाँ से जियो और जंग से हट जाए और लोग इस तरफ लग जाएं। लिहाजा हमने अपने लोगों को ये बिल्कुल तवज्जो दिला के रखा है कि बिल्कुल उसके ऊपर हम एहतजाज कर रहे हैं, उस पर मुजाहरे और जुलूस हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम इसको फरामोश नहीं कर सकते कि गुस्ताखियां जो की जा रही हैं। और इसमें आपको एक और बात इजाफा कर लीजिए कि तमाम मकाती, पहले हमने ऐलान किया था 23 तारीख को, दीगर मकाती फिक ने भी, दीगर हमारे नुसरत भाइयों की तंजीमों ने भी इस यौम एहतजाज का ऐलान किया है इन सब चीजों के खिलाफ। तो हमें बहुत सारी चीजों को मिलाकर देखना पड़ेगा कि ये आज कैमरा ने यहाँ पे ऐलान तो किया है, इनके ऊपर पाबंदी लगाने का, और इस वक्त इनकी नशरियात पाकिस्तान में तकरीबन बंदी हो गई है, मगर हमें इसमें भी साजिश की बू नजर आती है क्योंकि कैमरा के इजलास में हुकूमत का कोई नुमाइंदा शरीक नहीं हुआ। अभी 1-2 दिन का लॉलीपॉप दे के और फिर उसके बाद स्टे ऑर्डर और फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, और इन्हें उम्मीद यही है कि ये अदालतों से अपनी हिमायत में फैसला करा लेंगे। लेकिन हमें भी एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि अपने चौधरी इफ्तिखार नहीं बैठा हुआ सुप्रीम कोर्ट में, चौधरी इफ्तिखार जैसा जज जो इसके साथ हमनवा था, हम आहंग था, और इस में आप ये देखिए कि जब ये चौधरी इफ्तिखार का जो आखिरी अलविदाई वो हुआ प्रोग्राम में, तो उसको कहूँगा ड्रामा हुआ था, तो वहाँ से किसी चैनल को इजाजत दी गई थी जियो को, और किसी चैनल को, जिससे तमाम चैनल में एहतजाज किया, किसी चैनल को आने की इजाजत नहीं थी। इससे पता चलता है कि पूरा एक ट्रायका था इनका, और नून लीग इसीलिए मुस्लिम लीग यानी पाकिस्तान की हुकूमत पूरी तरह चाह रही है कि किसी तरह इसको बचाए, किसी तरह इसको बचाए। उनके सारे वजीर वही बयान दे रहे हैं। एक शिप की मुखालिफत की परवेज मुशर्रफ ने तो उसको माफ करने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं छोड़ा जा सकता उसको, उसने आइन की एक शिप के खिलाफ वर्जी की है। यहाँ इस ग्रुप ने आइन की बुनियाद जिस पर है उस बुनियाद को पामाल किया है। पाकिस्तान के आइन की बुनियाद है कुरान और शरीयत, उसको पामाल कर रहे हैं, आइन की बुनियाद को ही पामाल कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत बजाय इसके कि इस पर एक्शन लेती, उस वक्त बड़े लॉन्ग मार्च कर रहे थे लोग, और अब जो है चौधरी इफ्तिखार को बचाने के लिए, और लेकिन अब इस वक्त इनकी गैरत और हमियत नहीं जाग रही, लिहाजा हम चीजों को अलग नहीं कर सकते। टारगेट किलिंग में इजाफे के पीछे भी हमें ये नजर आता है, और उस तरफ कुछ लोगों ने इशारा भी किया है कि इसमें लग रहा है कि जो बांटने के लिए ये सब किया जा रहा है। मगर अलामा साहब सिर्फ जो है, अलामा साहब सिर्फ जियो तो, अलामा साहब सिर्फ जियो तो नहीं है, इसके अलावा जो दूसरे चैनल्स हैं उन पे भी कुछ एंकल पर्सन ऐसे बैठे हुए हैं जो कि में मुसलसल जो है तालिबान का या दहशत गर्दों का साथ देते हुए दिखाई देते हैं। उनके हवाले से आप क्या फरमाएंगे? मैंने आपका सवाल नहीं सुना पूरा, फिर दोहरा दीजिए। अलामा साहब दूसरे चैनल्स के ऊपर भी, सिर्फ यही नहीं, जियो ही नहीं, बल्कि दूसरे चैनल्स पे भी बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो दहशतगर्दों को हिमायत करते हुए बिल्कुल बरमला दिखाई देते हैं। उनके हवाले से या उन चैनल्स के हवाले से आप क्या फरमाएंगे? देखिए, मैं ज़ाहिर है कि इस बात से अच्छा कि आपने सवाल कर लिया। ये एक रोल मॉडल बनने जा रहा है, मिसाल बनने जा रही है। अभी तक इज़हार राय की आज़ादी के नाम पे जो जिसकी मर्जी किए जा रहा था, कोई मॉनिटरिंग नहीं थी। ये एक चैनल गिरफ्त में आया और इससे सबको सबक लेना चाहिए। देखिए, 2 चीजें हो रही है हमारे यहाँ चैनल्स पे, 5 चैनल्स पे। एक तरफ दहशत गर्दों को हीरो बना के पेश किया जा रहा है ताकि दूसरी दुनिया को, जो गैर मुस्लिम दुनिया, उसको बताया जाए कि इस्लाम दहशत गर्दों का दीन है। एक तरफ इस तरह के शोज, टॉक शोज दिखाए जाते हैं या मॉर्निंग शोज दिखाए जाते हैं जिनमें हमारी अपनी नस्ल जो है वो बेबहरा हो जाए, गुमराह हो जाए, यानी फरात और तफरीद का रास्ते पे चलाया जा रहा है कि या तो उसे दहशत गर्दी की तरफ जाए ताकि दुनिया बदजन हो, या फिर हमारी नस्ल ये शोज देख देख के जिनमें आजादी और बेरारवी और गुमराही दिखाई जा रही है उस पर चली जाए। लेकिन ये क्योंकि जियो चैनल सहाफत का अपने आप को कहना चाहिए कि सुरखैल समझता था, मैं कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, अपने आप को अंदाजा बनकर बैठे हुए थे। इनको जो ये सबक मिला है तो यकीनन दूसरे चैनल इससे सबक हासिल करेंगे, रोल मॉडल जरूर करना चाहिए। और ये क्योंकि पहले छोटे चैनल्स पे जब ऐसा होता था तो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई है, अब तक केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई है, तो फिर इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? ये कार्रवाई सबके लिए नसीहत बन रही है
بے شک بلکہ میں آپ کے ذریعے سے بھی پیغام دینا چاہتا ہوں جی کہ تمام چینلز کو، اینکرز کو، پروگرام کرنے والوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کے بھی مذہبی جذبات میں یہاں تک کہہ رہا ہوں کہ مسلمان نہیں بلکہ کسی کو اجازت نہیں کہ کسی چینل پہ بیٹھ کے غیر مسلموں کے، ہندوؤں کے، مسیحیوں کے جذبات کو ٹھیس بے پہنچائے. شک بالکل ہمارے لوگوں کو بھی سب کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ رواداری کا معاشرہ جب تک وجود میں نہیں آئے گا یہ مصیبتیں رہیں گی. ایک دوسرے کی دلازاری سے اب یہ سبق ہوا ہے کہ دلازاری سے پرہیز کیا جائے. کسی کے بھی مقدسات کا مذاق اڑانے کا اس طرح برملا کسی کو اختیار نہیں ہے. چاہے جائے کہ انبیاء تک بات پہنچ جائے، چاہے جائے کہ آل رسول تک بات پہنچ جائے، جی چاہے جائے کہ قرآن کے احکام کو ایک پروگرام کی جو ضرورت کی تو اس میں تو باقاعدہ حکم الہی کی جو قرآن کا سرین نص قرآنی ہے اس حکم کو مذاق اڑایا گیا ہے. لفظی کا استعمال بھی کر سکتا ہے جو اس حکم کے لیے. میں آپ کا بہت بہت مشکور ممنون علامہ صاحب کہ آپ نے جو ہے اس پروگرام میں یہ وضاحت کی اور لوگوں کو مطلب تمام لوگوں کو ایک پیغام بھی آپ نے اپنی طرف سے دیا. میں انتہائی دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں. ممتاز عالم دین اور ریسرچ اسکالر حضرت علامہ حسن ظفر نقوی صاحب قبلہ ترجمان تھے مجلس وحدت المسلمین کے. ہم ہدایت ٹی وی کی جانب سے اور اپنی جانب سے میں اپنی طرف سے ان کا بہت ہی مشکور و ممنون ہوں کہ اتنے نازک وقت پہ اور اتنے اہم موضوع پہ انہوں نے بہت ہی تفصیلاً ہمیں آگاہی دی اور اپنے جو انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کا جو دن بتایا وہ بھی ظاہر ہے ایک اہمیت کا حامل ہے. میں ناظرین اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے اب میں گزارش کرتا ہوں جناب آفتاب حیدر زیدی صاحب سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں تو اس محفل کو. السلام علیکم. سب سے پہلے میں ہدایت ٹی وی اور ہمارے میزبان جناب عمران صاحب کا بہت تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے مولا کی بارگاہ میں کچھ ہدیہ کرنے کی سعادت عطا کی. تو سب سے پہلے میں کہوں گا درود پاک پڑھنے کے لیے. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. چل پڑا جاؤں. جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی آ گئی آ گئی. موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں. موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں. موت کا کیا خطر، موت سے کیا ڈر، اس سے بچنا بھی کیا آگہی آ گئی. ہم کے سرشار عشق اور تولا میں تھے، جانتے ہی نہ تھے نفرت و دشمنی. ہم کے سرشار عشق اور تولا میں تھے، جانتے ہی نہ تھے نفرت و دشمنی. یہ تبرا بھی واللہ کیا چیز ہے، ہم کو اغیار سے دشمنی آ گئی. جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی. خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے، اور نہ دینا مثل فدک ہے گناہ. خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے، اور نہ دینا مثل فدک ہے گناہ. حق سادات و زہرا کے مقروض سے جب تبرا سنا تو ہنسی آ گئی.
جبرائیل اور قمبر پہ کیا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں، جبرائیل اور قمبر پہ کیا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں، جو غلامی کا تیری مزہ پا گیا، راس جس کو تیری نوکری آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو، کیا کہنے، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، کیا کہنے، سبحان اللہ، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ کیا اور کہنے، مختار قبلہ، عشق جب تک نہ ہو شعر ہوتا نہیں، مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدح کی، کیا کہنے، سبحان اللہ، عشق جب تک نہ ہو شعر ہوتا نہیں، مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدح کی، میرے مولا میں قرباں تیرے عشق کے، سبط جعفر کو بھی شاعری آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، کیا کہنے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ اللہم صلی اللہ بہت ہی خوبصورت کلام۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی شہرت یافتہ شاعر اہل بیت جناب محب فاضلی صاحب، اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محب بھائی السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب علی، کیسے ہیں آپ؟ محب بھائی اللہ کا کرم ہے، پچھلی دفعہ جو ہے آپ اس پروگرام میں شریک نہیں ہو سکے، اس لیے کہ آپ خود کافی زیادہ مصروف تھے 13 رجب کے حوالے سے، اور خاص وہ پروگرام تھا 13 رجب کے حوالے سے، اور اس دفعہ جو ہے ہماری خوش قسمتی کہ آپ ہمیں اس پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کوئی اپنا خوبصورت کلام جو ہے یہاں سنائیں۔ میں عرض کرتا ہوں، سب سے پہلے تو جو ہے تمام سننے والوں کو جو ہے وہ السلام علیکم اور یا علی مدد، اور اس کے بعد جو ہے آغاز کرتا ہوں درود کی اہمیت سے شروع کرتا ہوں کہ ہوا تھی اور نہ فضا تھی، جمود پہلے تھا۔ کیا کہنے، آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل بالکل آ رہی۔ ہوا تھی اور نہ فضا تھی، جمود پہلے تھا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ عرش پر ہوا تھی اور نہ فضا تھی، جمود پہلے تھا عرش پہ، لیکن کیا کہنے، یہاں سے آغاز کرتا ہوں کہ خدا نے فکر بشر کو حدود میں رکھا۔ کیا کہنے، ارے کمال علی کے وجود میں رکھا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ خدا نے فکر بشر کو حدود میں رکھا، ہر ایک کمال علی کے وجود میں رکھا، خود اپنے ذکر سے پہلے، خود اپنے ذکر کے بعد۔ کیا کہنے، خود اپنے ذکر سے پہلے نبی، خود اپنے ذکر کے بعد نبی کی آل کو اس نے سرود میں رکھا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنے، آغاز گفتگو میں سب سے پہلے نعت کے 3-4 شعر چھوٹی بہر میں جی کروں گا، جی کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ نعت بہت کم کہتے ہیں۔ جی ہاں، وہ نعتیہ 3-4 شعر سماعت فرمائیے گا کہ جیسے حمد خدا ضروری ہے، جی
جیسے حمد خدا ضروری ہے، مدحت مصطفیٰ ضروری ہے۔ کیا کہنے، مستقل جب درود پڑھتا ہوں، جی مستقل جب درود پڑھتا ہوں، نعت لکھنا بھی کیا ضروری ہے؟ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، مستقل جب درود پڑھتا ہوں، نعت لکھنا بھی کیا ضروری ہے؟ نعت لکھوں یا میں درود پڑھوں؟ جی کیا کہنے، نعت لکھوں کیا یا میں میں درود پڑھوں، اب کون سا ضروری ہے؟ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں جناب محب فاضلی صاحب کا، کیونکہ ٹائم کی بہت زیادہ قلت ہے اور ٹائم میں رہتے ہوئے ہی سارے کام کرنے ہوتے ہیں، اس لیے میں ایک دفعہ پھر جو ہے ان سے جو ہے معذرت بھی چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام میں ایک دفعہ پھر جو ہے میں محب فاضلی صاحب کو اس میں شامل کروں گا۔ ناظرین، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، یہ صرف جیو چینل ہی نہیں بلکہ دوسرے چینل اس طرح کی حرکات کرتے دکھائی دیتے ہیں، لہٰذا ان چینل کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے اینکرز اور ایسے لوگوں کو اس سے دور رکھیں جو ہے حالات خراب کر رہے ہیں یا توہین اہل بیت یا دہشت گردوں کو ساتھ دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار ہے، اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے عمران نقوی کو اجازت دیں، اللہ نگہبان۔